नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम है हय्या अलस्सलाह और आज हम बात कर रहे हैं एक खूबसूरत इबादत जो अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करने का, जन्नत पाने का और दोज़ख से नजात का बेहतरीन ज़रिया है, यानी नमाज। हम हमेशा नमाज से मुतालिक की गुफ्तगू करते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज कुछ गौर हम इस हिसाब से करने वाले हैं कि इन फैक्ट नमाज में हम पढ़ते क्या हैं। अब ये सवाल आपको बहुत अजीब सा भी हो सकता है महसूस हो रहा हो, क्योंकि हम सालों से, यानी जब से होश संभाला है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर रहे हैं। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे घर वाले एज ए मुस्लिम कई सालों से हमारे यहाँ नमाज़ों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन हैरत इस बात पर होती है कि वो अमल जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ दिन में 5 मरतबा प्रैक्टिस किया जाता है, अदा किया जाता है, उसकी पाबंदी की जाती है, उसकी अहमियत को समझा जाता है, उसके बावजूद भी अगर आप किसी से पूछिए कि नमाज में आप पढ़ते क्या हैं, यानी इसका मफ़हूम क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, या एक और स्टेप आगे जाएं और फिर पूछें कि इसकी हिकमतें क्या हैं, हर रुकन की क्या हिकमत है, तो शायद हर कोई इसका जवाब ना दे सके। ये बात आपको उस वक्त ज़्यादा बेहतर समझ आती है जब कोई गैर मुस्लिम आपकी नमाज से मुतासिर हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी मोहब्बत, आपकी तवज्जो नमाज के लिए, आपकी एफ़र्ट्स को देखे और आपसे सवाल कर ले कि मुझे भी बताओ कि आखिर तुम ये जो इबादत कर रहे हो ये है क्या, तुम इसमें क्या पढ़ते हो। उस वक्त अगर हम उसे ये बताने के काबिल नहीं हैं, हम उसकी ट्रांसलेशन नहीं समझते, यानी याद तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नमाज हो गई, लेकिन क्या कहते हैं इसमें वो बताने के काबिल नहीं है, तब हम अपने आप से सवाल करते हैं कि ये कितनी अजीब बात है कि सालों से हम नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन हमें ये मालूम ही नहीं कि हम क्या कहते हैं, अल्लाहु अकबर क्या है, सुबहान रब्बी अल अज़ीम क्या है, सूरतें इसमें जो हम पढ़ते हैं उसका मफ़हूम क्या है। तब इंसान को एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी गफलत है। जैसे एक पैरट होता है ना घरों में, उसको सिखाया जाता है, उसको रटवाया जाता है, और वो जो कुछ आप सिखाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, वो सीख लेता है और बोलने लगता है, लेकिन वो उसका कुछ मायने, मफ़हूम, मतलब नहीं समझता। वो सिर्फ उन अल्फाज को पिक करता है जो आपने उसको सिखाए थे, याद कराए थे, और उनको रिपीट करता है, यानी दोहरा लेता है, बोल लेता है। खुदा ना खास्ता क्या कहीं हमारी भी ऐसी सूरत तो नहीं है कि हम रट कर, याद करके या मेमोराइज करके अदा तो कर रहे हैं, मगर हमें समझ कुछ नहीं आ रहा कि हम कह क्या रहे हैं। और यकीन कीजिए इस बात की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि नमाज जो हमारी आँखों की ठंडक है, नमाज जो हमारे दिल की राहत है, नमाज जो हमारी कामयाबी का ज़रिया है, ये सारे मकासद उस वक्त तक हमें हासिल नहीं होंगे, हमें उस वक्त तक इस ज़िक्र से राहत नसीब नहीं होगी जब तक हम एक एक रुकन और एक एक हर्फ जो हम इस नमाज में अदा करते हैं उसके मफ़हूम और हिकमत को समझ नहीं लेते। याद रखिए, दीने इस्लाम में कोई भी हुक्म, कोई भी इबादत बग़ैर हिकमत के नहीं है, यानी हर चीज़ का कोई सबब है। ऐसा नहीं है कि ये एक चीज़ मुकर्रर है, बस आपने इसको अंधाधुन इसकी तक़लीद करते रहना है। कोई भी अमल बग़ैर वजह के, बग़ैर सबब के नहीं है। जब ये बात आपके दिल और दिमाग में इंशाअल्लाह उतर जाएगी तो फिर आपको एक जुस्तजू पैदा हो जाएगी कि जो भी अमल हम करते हैं हम उसकी हिकमत को तलाश करें। ईमान बिल गैब भी है, दिल में
یقین کامل بھی ہے، لیکن اس کو جاننے کے بعد انشاءاللہ ایمان میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، اور عبادت کا جو لطف ہمیں حاصل ہونا چاہیے، جو سکون عبادت میں اور آج خصوصاً اگر میں کہوں نماز میں ملنا چاہیے، وہ آپ کو اسی صورت میں مل پائے گا جب آپ کو یہ سمجھ آتا ہو کہ ہم آخر یہ ساری عبادت پیش کیوں کرتے ہیں، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں یا پورے دن بھر میں 5 نمازیں یعنی 5 بار اپنی حاضری ہم پر فرض کی ہے کہ میری بارگاہ میں 5 دفعہ حاضر ہو جاؤ۔ اب اس سے زیادہ جس کو توفیق ہو، جسے سمجھ آ جاتا ہے تو پھر وہ 5 سے بھاگ چلا جاتا ہے، وہ نفلی عبادت بھی کرنے لگتا ہے، وہ تہجد کے لیے بھی اٹھنے لگتا ہے، وہ اشراق کا بھی بس کرتا ہے۔ یہ تو بالکل کی بات، اور یہ تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی تعلیمات ہیں ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کی، کہ جب تمہیں 5 نمازوں کے بعد بھی کچھ کمی محسوس ہونے لگے، تمہارے دل میں تڑپ اٹھے کہ تم پھر بھی میرا ملنا چاہتے ہو، یعنی نوافل ادا کرنے لگو، جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری عبادات کو قبول فرما رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور تو ہم نہیں جان سکتے نا کہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں، مگر دلیل یہ ہے کہ جب نماز میں راحت ملے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہو، 5 نمازوں کے بعد بھی جستجو ہو، تو یاد رکھیے کہ عبادت یا نمازیں یا سجدے یا قیام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہے ہیں۔ اگر قبول نہ ہو رہے ہوتے تو نماز میں یہ لذت پیدا نہ ہوتی اور یہ تڑپ پیدا نہ ہوتی۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ پوری دنیا کا ایک عام فارمولا ہے، فینومینا ہے، کہ جس سے آپ کو محبت ہے آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہیں، چاہے وہ والدین ہیں، یا کوئی اور رشتہ ہے، جس سے محبت ہے ہم اس سے ملاقات چاہتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہماری محبت کا حقدار کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی۔ 5 دفعہ ملتے ہیں، کیا تڑپ کے ساتھ ملتے ہیں؟ کیا اس ملاقات کے بعد دل کو سکون نصیب ہوتا ہے؟ اور کیا یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ پھر ملنا ہے؟ جس سے محبت ہو اس سے بار بار ملاقات کر کے بھی دل نہیں بھرتا۔ بس یہی بات انشاءاللہ اس پروگرام کے توسط سے سمجھانے کی اللہ کے حکم سے کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آج ہم یہ غور کرتے ہیں، میں مختلف سٹیپس کے ساتھ یہ بات بتانا چاہوں گی۔ دیکھیے، سب سے پہلے جیسے کہ ہم پچھلے پروگرامز میں بھی بات کرتے آئے ہیں، وضو جو نماز کے لیے ہم کرتے ہیں، جو ہمارے ظاہر کو بھی صاف کرتا ہے، ہمارے باطن کو بھی صاف کرتا ہے، کیونکہ ظاہری صفائی بھی ہو جاتی ہے وضو سے، اور جو دل میں میل کچیل ہے یا جو گناہوں کا میل ہمارے وجود پر ہے وہ بھی وضو کے پانی سے دور ہوتا ہے۔ اور انفیکٹ ہمیں یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم انسان ہو، کمزور ہو، تم سے خطائیں ہوتی ہیں، تم گناہ کرتے ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ اگر تم ربط بنائے رکھو گے، اگر اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرمائیں گے، تمہیں ہمت عطا فرمائیں گے، تم گناہوں سے بچتے جاؤ گے، اور جو سابقہ گناہ تم سے ہوئے ہیں وہ معاف بھی ہوتے رہیں گے۔ مگر انسان یہ نہیں سوچے گا کہ ٹھیک ہے گناہ تو روز وضو سے معاف ہو جاتے ہیں تو میں جو مرضی کروں۔ گناہ اسی صورت میں معاف ہوتے ہیں جب گناہوں پر ندامت ہو، اور جب انسان کو کسی چیز پر ندامت یا شرمندگی ہوتی ہے تو وہ بار بار اس کام کو کرتا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ وہ ہیبچل نہیں ہے، وہ عادی نہیں ہے اس چیز کا، وہ شرمندہ ہے۔ تو کہیں اگر جانے انجانے میں اس سے خطائیں ہوتی ہیں تو پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی بھی مانگتا ہے، اور بخشش کا ایک ذریعہ وضو ہے۔ پھر یہ وضو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ اب بارگاہ الہی میں حاضر ہونے والے ہیں، یہ کوئی عام پیشی یا کسی عام شخص کی حاضری نہیں ہے، یہ خالق ہے، یہ مالک ہے، یہ کائنات کے ذرے ذرے کو تخلیق کرنے والا اور ہر مخلوق کو رزق دینے والا اور تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا رب ہے، جس کے سامنے تم پیش ہونے جا رہے ہو۔
تو جس سے ملاقات کرتے ہیں کچھ آداب ہیں، پروٹوکول ہے، اس کے ساتھ آپ بارگاہ الہی میں یعنی اپنے ظاہر اور باطن کو صاف کر کے، اس کی ایفرٹ کر کے یہ نظریہ لے کر پہنچ گئے۔ اب جب آپ پہنچ گئے تو آپ نے نیت کی، یہ دوسرا اسٹیپ اب نماز کے لیے جو آ رہا ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت ارادے کا نام ہے، پلاننگ، انٹینشن۔ کچھ بھی کام اگر کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک ذہن میں سبب ہوتا ہے، مجھے گلاس اٹھانا ہے، میرے ذہن میں پہلے یہ بات آئی اور پھر میرا ہاتھ گلاس کی طرف بڑھا اور میں نے گلاس کو اٹھایا۔ بہت کوئکلی ہمارا مائنڈ پہلے ڈیسائیڈ کرتا ہے اور پھر ہمارے جو اعضاء ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا نہیں، اب میں باقاعدہ کچھ کلمات نہیں کہتی کہ مجھے گلاس اٹھانا ہے، مائنڈ میں بات آئی ہے اور آپ نے عمل کیا۔ یاد رکھیے نماز کی یا کسی بھی عبادت کی نیت کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں چند کلمات ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے۔ ہمارے ہاں یوزلی جو کہا جاتا ہے کہ اب اگر فرض کیجئے 2 رکعت ہے، 2 رکعت نماز فرض اللہ کے لیے منہ قبلہ کی طرف اور وقت نماز کا بتا کر اور پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یوزلی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اصل مقصد نیت کو ہم نے اس کو لفظ کی نظر کر دیا، ایک جملے کی نظر کر دیا اور نیت کو ہی ہم نے نہیں سمجھا، یہیں سے ہمارے ساتھ مسائل شروع ہوئے۔ نیت یعنی ارادہ۔ ارادہ میرا کیا ہے؟ obviously نماز کا ہی ارادہ تھا تو میں نے وضو کیا تھا نا، اور پھر میں نے جائے نماز یا کوئی بھی جہاں پر نماز کی جگہ ہوتی ہے پاک صاف جگہ قبلہ رو ہو کر کھڑے ہونے کا ارادہ کیا، تو obviously میری نیت ہے نماز کی۔ لیکن یہ جو نیت کے اوپر ہم زور دے رہے ہیں، یا تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نیت کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کا مقصد یہ ہے کہ سوچو تم یہاں کھڑے کیوں ہو۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے نماز کے کھڑے ہیں، لیکن کیوں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، یہ نیت۔ اپنے رب کی ملاقات کے لیے یہ نیت کہ میں حاضر ہوں اس رب کے سامنے، اور نیت یہ کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں اپنی بے بسی کا اقرار اور اظہار کرنے کے لیے اور اس کی رحمت طلب کرنے کے لیے، اور یہ نیت کہ میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہم نیت میں کئی کلمات بھی کہتے ہیں نا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو سکھائے کہ نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، تو یاد رکھیے ان الصلاتی ونسکی ومحمای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہاں اس بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میری ساری کی ساری عبادت، میری ساری کی ساری عقیدت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی میری نماز کا مقصد دکھاوا کرنا نہیں ہے، میری نماز کا مقصد ریاکاری نہیں ہے، میری نماز میں عادتاً ادا نہیں کر رہا، بلکہ میرے رب کا حکم ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے جو عبادت کا مستحق ہے، عبادت کے لائق ہے، تو میں اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں۔ اب یہ جو ساری باتیں میں نے ابھی آپ سے عرض کی، میرا ہرگز کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ ساری باتیں آپ زبان سے ادا کریں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سوچیں اس بات کو کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے نیت کرتے ہیں نماز کی تو کیسے گناہ کر سکتے ہیں، اس کے حکم کو کیسے توڑ سکتے ہیں۔ یعنی یہ کیسا تضاد ہے کہ یہاں میں کھڑی ہوئی اور میں نے کہا میری عبادت کا مستحق میرا رب ہے، تو عبادت تو اس کی فرما برداری حقوق العباد ادا کرنے میں بھی ہے، دیگر معاملات میں بھی ہے۔ یہاں میں اعتراف کر رہی ہوں 5 وقت کہ میں صرف اللہ کو اپنا معبود سمجھتی ہوں، اور نماز سے نکلنے کے بعد یہ کمٹمنٹ کہاں چلی جاتی ہے، یہ احساس کہاں چلا جاتا ہے؟ پھر کیا اللہ کے سوا معاذ اللہ ہمارا کوئی اور معبود بن جاتا ہے جس کی ہم اطاعت میں لگ جاتے ہیں؟ یہ بات ہمیں سوچنی ہے۔ تو نیت نماز کی ایسی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس سے ہدایت طلب کرنے کے لیے،
اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ جب یہ سب سوچ کے کھڑے ہوں گے تو نمازوں میں روح پیدا ہو جائے گی، جان پڑ جائے گی، اور وہ نمازیں ہماری ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائیں گی۔ تو ذہن میں ہمارے یہی ہونا چاہیے کہ یہ عبادت میرے رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، یہ عبادت میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات پورا کرنے کے لیے ہے جو اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں، ہم ان احکامات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ پیروی، یہ عبادات، یقین کیجئے کہ اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا خوب شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ فرشتے، حدیث مبارکہ کے مطابق زمین پر ایک بالش بھی جگہ ایسی نہیں ہے، اور نہ آسمان پر، جہاں عبادت میں لگے ہوئے نہ ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے قیام میں کھڑے ہیں فرشتے، قیامت تک ذکر کرتے رہیں گے۔ جو فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں، قیامت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ تو پھر ہم جیسے نالائق لوگوں کو یہ سعادت کیوں دے دی گئی کہ ہم 5 بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ تو دراصل ہماری نمازوں سے، ہمارے سجدوں سے، ہماری عبادات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اللہ سے تعلق بنانے، اس سے محبت پیدا کرنے اور اس کی رحمت حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ ذریعہ ہے نماز اللہ کا قرب پانے کا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کو، صبر کو اور صلاۃ کو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا وسیلہ بنا لو۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید نماز سے متعلق جو حکمت گی، اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اسے قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں اسے جگہ عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔